بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگوں، ہمارے عزیز بھائیوں، آج ایک دو شہر نہیں، ایک دو ملک نہیں، آج اس روئے زمین پر ہر وقت کہیں بھی دیکھو کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے۔ دکھ افسوس کی بات ہے، آج ہم مسلمان قدرت پر ایمان نہ رکھ کر کے، جو اصل وجہ ہے مصیبت و پریشانی کو نہ سوچ کر کے، جزوی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آج ہم پر یہ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہے، ہم پر یہ دکھ ڈالا جا رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، رب کائنات جو ہے دنیا کا پالنے والا، رب کائنات نے آپ کو اس روئے زمین پر سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے عمدہ بنایا ہے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، رنگ روپ کے اعتبار سے، ہر طریقے سے، مال و دولت کے اعتبار سے اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے اصل چیز جو تھی اس کو ہم نہیں سوچتے، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اللہ نے اصل چیز جو ہم کو اور آپ کو دی تھی، ہم نے اس کو آپ نے اس کو بھلا دیا۔ جہاں اللہ نے ساری نعمتیں ہم کو دی، دنیا اور آخرت کی نعمتیں،
साथ ही साथ रब कायनात ने हमको सरदारी भी दी है। आज वो सरदारी नहीं दिखाई दे रही है। अल्लाह ने हमको इज्जत भी दी है, आज वो इज्जत नहीं दिखाई दे रही है। अल्लाह ने हमको ताकत और कुव्वत भी दी है, अफसोस क्या जो ताकत कुव्वत नहीं दिखाई दे रही है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी क्या है? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, नौजवानों, अगर रब के दी हुई नेमतों को हम अपनाए होते, रब ने जो सबसे बड़ी नेमत हमको और आपको दी है वो ईमान की नेमत है, इस्लाम की नेमत है। हमने सारी नेमतों को ढूंढ लिया, लेकिन जहां से कुव्वत थी, जहां से इज्जत थी, जहां से ताकत थी, अफसोस कि हमने उसको भुला दिया है। याद रखो, पैसे से इज्जत नहीं आ सकती, पैसे से ताकत नहीं आ सकती, अफराद ज्यादा होने से ताकत नहीं आ सकती। अगर ताकत अल्लाह ने दी है आपको, ईमान और अमल में ताकत दिया है। अगर इज्जत दी है अल्लाह ने, ईमान और अमल के अंदर इज्जत दी थी। क्या वजह है? क्या वजह है कि अफराद कम थे, अफराद कम थे, मादी ताकत भी कोई नहीं थी, लेकिन उनको अजीज बना के अल्लाह ने शुरू जमीन पर रखा। ताकतवर अल्लाह ने इनको बना करके रखा। अल्लाह ने जो नेमत दी थी इज्जत वाली, अल्लाह ने जो नेमत दी थी ताकत वाली, मेरे भाइयों उस नेमत को आपने भुला दिया है। वो नेमत क्या है? आज हम रोना रोते हैं कि आज हम पर ऐसा किया जा रहा है। अरे आज अपने नफ्स पर रो। कुरान को छोड़ा है तो तुमने छोड़ा है, यहां पर इज्जत थी। दीन को छोड़ा है तो तुमने छोड़ा है, यहां पर ताकत थी। लेकिन अफसोस, अफसोस हम मुसलमानों, हमने सारी ताकत की चीजों छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है बुखारी, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत कुरान की दी है आपको, कुरान जैसी नेमत अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाहु अकबर। प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे उम्मत के लोगों, ये कुरान जो है पढ़ो, अमल करो, अल्लाह तुमको तरक्की देगा, अल्लाह तुमको मुल्क मिल्लत का सरदार बनाएगा। आज अगर पूछा जाए हमारे कितने भाई हैं, कुरान ये हमारी जिंदगी का, हमारे आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन हमने उसको भुला दिया है। आज कितने लोग कुरान पढ़ते हैं, जरा सोचो तो सही। आज हमने अपनी औलाद को कितना कुरान पढ़ाया है। अफसोस तो है हम अपनी औलाद को आसमान पर उड़ाना तो सिखा दिए हैं, लेकिन जमीन पर सजदा करना उनको नहीं सिखाए। कुरान का उनको हरफ हमने नहीं सिखाया है। जाओ देख लो मेरे अजीजों, बेटा डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी, सब कुछ है, लेकिन कुरान का कार्य नहीं है, कुरान नहीं पढ़ा है वो। मेरे अजीजों, कुरान में अल्लाह ने इज्जत रखी है, बहुत अल्लाह ने इज्जत रखी है, अल्लाह ने ताकत रखी है, अल्लाह ने सरदारी रखी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम कुरान को छोड़ दोगे, कुरान को तुम भुला दोगे, तो अल्लाह तुमको जलील कर देगा, तुम रुसवा हो जाओगे, ताकत तुम्हारे पर हो जाएगी। क्या वजह है? कुरान के ऊपर एक हदीस सुनाता हूं ताकि हम लोग जरा कुरान से रिश्ता तो कायम करें। हमारी उम्र तो गुजर गई, हम अपनी औलाद को इसका कारी बनाएं। मेरे अजीजों, कुरान बहुत अहम किताब है, बहुत अहम किताब है। फिर मैं कह रहा हूं, आज शायद कि कोई भी होगा जो अपने औलाद को कुरान सही पढ़वाया होगा। नहीं, सब कुछ औलाद पढ़ लेती है, कुरान नहीं पढ़ती है। औलाद सब कुछ सीख लेती है, कुरान नहीं सीखती। सबसे बड़ी कमजोरी यहां से आ रही इस उम्मत के अंदर, जिल्लत का सबब बन रही है, ताकत और कुव्वत खत्म होने का सबब बन रही है। अल्लाहु अकबर। आपको फख्र होगा, पढ़ाओ अपनी औलाद को,
قرآن. آپ بھی پڑھو, حدیث لمبی ہے, مختصر طور پر سناتا ہوں آپ کو, طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کے اندر آتا ان کے 9 بیٹے تھے, 9 بیٹے. ڈاکٹروں میں وہ عزت نہیں ہے, دولت میں وہ عزت نہیں ہے, جو عزت ہے تو قرآن میں ہے. یہ دین نعوذ باللہ من ذالک ڈاکٹر بنانے سے نہیں روکتا ہے, ماسٹر بنانے سے نہیں روکتا, انجینئر بنانے سے نہیں روکتا ہے, لیکن سب سے پہلے سوچو تو صحیح, اللہ نے آسمان سے جو کتاب ہمارے لیے اتاری ہے, ہم نے اس پر کتنا پڑھا ہے, ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے, اس کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے 9 بیٹے اللہ نے دیے تھے. 9 بیٹے قاری قرآن تھے. واللہ حدیث پڑھو تو رشک ہوتا ہے, حدیث پڑھو تو رشک ہوتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک بیٹا اس طرف نکلتا, ارے کون بھائی, یہ تو قاری قرآن ہے, ارے ابو طلحہ انصاری کے بیٹا ہے. دوسرا بیٹا دوسری طرف نکلتا, لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے, ارے قاری قرآن ہے, یہ ابو طلحہ انصاری کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بڑی عزت دی تھی بیٹوں کی وجہ سے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزوں, قرآن سے اپنا رشتہ مت توڑو. یاد رکھ لو, تم اگر تمہارا قرآن ہے تو تمہارا رب بھی ہے, تمہارا ایمان ہے تو تمہارے لیے زمین بھی ہے. اگر ایمان اور قرآن کو چھوڑ دو تو تمہاری طاقت کہیں رہ نہیں جائے گی, تمہاری عزت کہیں نہیں رہ جائے گی. اللہ نے اگر عزت رکھی ہے تو اسلام میں رکھی ہے. آج مسلمان کمزور کیوں ہے؟ مادیت پر بھروسہ کیا ہے. آج مسلمان کمزور کیوں ہے؟ اللہ اکبر. اچھی اچھی گاڑیوں سے اللہ عزت نہیں دے سکتا, قیمتی قیمتی موبائل سے اللہ عزت نہیں دے سکتا, بلند عمارتوں سے اللہ عزت نہیں دے سکتا. اگر اللہ عزت دیتا ہے تو میرے عزیزو دین سے دیتا ہے, قرآن سے دیتا ہے. میں واقعہ اپنے عزیزوں کو سناتا ہوں, ذہن کے اندر بات آ گئی. اللہ اکبر. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے امت کے لوگوں سن لو, میرے امت کے لوگوں سن لو, من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کو ہوتا اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے, جو اللہ کو ہوتا اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. آج زمین پر تمہارا جینا مشکل ہو گیا ہے, شہروں میں تمہارا چلنا مشکل ہے. آج کیا وجہ ہے؟ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. کس سے بناؤ گے؟ قرآن سے بناؤ گے. اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کر کے بناؤ گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ ہے, عبرت کے لیے ہے, نصیحت کے لیے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور اور زمانہ ہے. اللہ اکبر. دور دور تک فتح ہو چکے تھے, کامیابی دور دور تک ہو چکی تھی. سب بھائی ہمارے جانتے ہیں نبی علیہ السلام کو جب سراقہ نے قتل کرنے کی نیت سے نکلا, طاقت نہیں کر پایا. نبی علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں کیفیہ پہ کہ یا سراقہ, اے سراقہ, آج مکہ والے تم کو نبی کو قتل کرنے کے لیے بھیجے ہیں. تم عرب کے 100 سرخ اونٹ کے لالچ میں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو. لالچ ہے تم کو اونٹوں کی. اس وقت تمہاری کیا کیفیت؟ اذا لبس سوار کسرا, جب قیصر و کسرا کے تاج تمہارے پیروں پہنا دیے جائیں گے, دولت تمہارے نیچے آگ پڑے گی, اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے؟ تو 100 اونٹ ہیں, قیصر و کسرا کی دولت تم کو ملنے والی ہے. اللہ اکبر. قیصر و کسرا یہی شام ہے, بہت مالدار ملک تھا, بہت مالدار ملک تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں یہاں کی عیسائی بدماشی بھی کر رہے ہیں اور دولت بھی ان کے پاس بہت ہے, گرچہ بہت مضبوط ہیں, لیکن ایک طرف قرآن کی طاقت تھی, ایک طرف ایمان کی طاقت تھی, اور شام کی عیسائیوں کے پاس دنیاوی طاقت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मदीने में बैठे हुए हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह, नाम याद रखना, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने फौज लेकर के भेजा शाम। मुसलमानों की ताकत देख करके हैबत तारी हो गई। बगैर किसी हथियार चलाए हुए एक शान थी मुसलमानों की, जाहिर से उनकी ताकत मालूम हो रही थी। सारे ईसाई ठंडे हो गए, ईसाई सब ठंडे हो गए। बता रहा हूं इस्लाम ताकत कहां से आती है, इज्जत कहां से आती है। मादी चीजों से आप ताकत नहीं बना सकते हैं। अगर ताकत होगी तो ईमान से ताकत होगी, ताकत होगी तो कुरान से ताकत होगी। जैसे मैंने कहा, अगर कुरान तुम्हारा है तो दुनिया भी तुम्हारी है, अगर कुरान नहीं तुम्हारा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौज लेकर के भेजते हैं। सारे ईसाई देखते ही हथियार डाल दिए। हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, हमको सुलह चाहिए, लेकिन सुलहनामा उस वक्त लिखा जाएगा जब तुम्हारे अमीर उमर आएंगे तब। ईसाई सोचते थे कि कितना शानदार उनका अमीर होगा, कितना बड़ा बादशाह उमर है, उसकी क्या जलालत होगी, उसकी क्या शान होगी। कहते अपने उमर को बुलाओ, सुलहनामा लिखा जाएगा। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला, इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, आज दीन को अपनाओ, आज कुरान से मोहब्बत करो, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के पास हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु तेज रफ्तार घोड़सवार लेकर के भेजते हैं, खत लिख करके कि अमीरुल मोमिनीन आप आ जाइए, यहां की जमीन हमवार हो गई है, यहां की दौलत जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई थी आज हमारे कदमों में आ रही है। सुराका मौजूद थे। अल्लाह अकबर। घोड़सवार तेज रफ्तारी के साथ गया क्योंकि खुशी का माहौल था। जो मालदार मुल्क था कब्जे में आ रहा है, कलमा पढ़ने वालों के इख्तियार में आ रहा है। लेटर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला पढ़ते हैं, हजरत अली को अपनी जगह बैठाते हैं, गुलाम लिए सवारी लिए निकल गए। मुसलमानों को जब अंदाजा हो गया शाम में अमीरुल मोमिनीन आते होंगे, तो चलो एक काम करो, आपस में मशवरा करते हैं, दो बेहतरीन चादर ले लो। क्यों? यहां के ईसाई बड़े खुशपोश होते हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो अमीरुल मोमिनीन यहां दाखिल हो शाम में तो उनके जिस पर वही चादर हो जो पैमद लगी हुई होती है, और कहीं ऐसा ना हो अमीरुल मोमिनीन शाम में दाखिल हो रहे हों तो गुलाम की बारी ऊंट पर चढ़ने की रही हो, अमीरुल मोमिनीन की बारी नकेल पकड़ के रही हो। तो चलो दो चादर लो, अमीरुल मोमिनीन को अच्छी चादर पहना देंगे और अमीरुल मोमिनीन को ऊंट पर बैठा देंगे और गुलाम के कहेंगे तुम नकेल पकड़ के चलो। जब लोगों ने देखा तो ही था जिस पर पैमद लगी हुई चादर थी और आप नकेल पकड़ के चल रहे थे और गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ था। मुसलमान आगे बढ़ गए, अमीरुल मोमिनीन जरा रुकिए तो सही, हम लोग जो चादर लाए हैं यहां की कीमती चादर है, यहां के लोग तो सोच रहे हैं कि उमर की क्या शान होगी, उमर की क्या बात होगी। तो अल्लाह की बात है, दो चादर आप पहन लीजिए, अच्छी चादर यहां की है, और पैमद लगी हुई चादर आप उतार दीजिए और आप ऊंट पर बैठ जाइए, ऊंट नकेल पकड़ के हम लोग चलेंगे। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते अल्लाह की कसम अगर उमर को इस बात का डर ना होता, यहां की ईसाई कहेंगे उमर अपने भाइयों को ही कोड़े लगाता है, मैं तुम सब लोगों को कोड़े लगाता। ये मेरे भाइयों याद रखो, अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चंद साल गुजरे हुए हैं, अभी मामला ताजा है। इतनी जल्दी तुम अपने हकीकत को मत भूलो, अपनी शान को तुम मत खो दो इतनी जल्दी। याद रखो अगर अल्लाह ने इज्जत रखी है तो इस्लाम में रखी है,
اللہ نے عزت رکھی ہے قرآن میں رکھی ہے، اللہ نے طاقت رکھی ہے تمہارے ایمان میں رکھی ہے۔ اچھی چادر پہنانے سے طاقت نہیں آئے گی میرے بھائیو، طاقت آئے گی تو قرآن پر عمل کرنے میں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ چلے گئے، اندر گھستے ہیں، دیکھنے والے عیسائی سب پریشان، عمر کا نام اتنے دن سے سن رہے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ عمر کی احسان، لیکن دیکھ رہے ہو پھٹی ہوئی چادر اس کے گردن پر ہے، اس کے جسم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی عبرت والی چیز ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیت المال میں گئے، کیونکہ یہی سب سے بڑی حکومت کی چیز ہوا کرتی تھی بیت المال، جب بیت المال میں گھسے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارا سونا چاندی ہے، بہت سارا سونا چاندی ہے، مل گیا سونا چاندی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک لاش بھی یہاں پڑی ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ ایک لاش بھی ہے، پوچھتے ہیں بھائی سونا چاندی سے لیکن ایک لاش کیوں ہے؟ عیسائیوں سے پوچھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ کہتے ہیں جو ہمارے ہاں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگ اس لاش کو نکالتے ہیں، میدان میں لے جاتے ہیں، میلہ لگاتے ہیں تو اللہ ہماری مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ انبیاء کرام کی لاش کو مٹی حرام کے نہیں کھا سکتے، اس کو سڑتی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اثر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دانیال کی لاش لیے، ان کی لاش یہ لے گئے دور میدان میں، 7 قبر کھودواتے ہیں، 7 قبر کھودواتے ہیں، 7 قبر میں سے ایک قبر میں دفن کر دیے تاکہ کل کسی کو پتہ نہ چلے کہ دانیال کی لاش کس قبر میں ہے، نہیں تو لوگ میلہ لگانے لگیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزو کہ آج اگر مسلمان اپنی تاریخ دہرائے تو سب سے بڑی طاقت کسی جو تھی ایمان کی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت جو تھی قرآن کی طاقت تھی۔ ارے میرے عزیزو ذرا اپنی تاریخ تو دہراؤ، اللہ کی قسم اللہ نے تم کو آسمان سے لے کر زمین تک کا سردار بنایا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک کا سردار تم ہو۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج مسلمانوں کو اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے، مسلمان کو اپنی حقیقت کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے پل صراط سے کوئی گزرے تو یہ امت جائے گی، اتنی امتوں میں سب سے پہلے امت گزرے گی۔ اور جنت میں جتنی امتیں ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے جائے تو ہماری امت جائے گی، تمہارا یہ مقام ہے، لوٹاؤ اپنی حقیقت کو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مقام کو دیکھو مسلمانوں، لیکن مقام تمہارا کب آئے گا؟ جب تمہارے اندر عمل آ جائے گا، جب تمہارے اندر قرآن آ جائے گا۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی۔ اپنی حقیقت کو تو دیکھو، آج کہتے ہو ہم کمزور ہیں، کہہ رہا ہوں جنت سے آسمان سے لے کے زمین تک تمہاری سرداری ہے، لیکن دین کو تو اپنا لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 120 صفحے جنتیوں کی ہوگی، جس میں سے 80 صفحے ہماری امت کی ہوگی۔ 120 صفحوں میں سے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں 80 صفحے ہماری امت کی ہوں گی اور 40 صفحوں میں ساری امت کے لوگ ہوں گے۔ یہ تمہارا مقام ہے میرے عزیزو، وہی کہہ رہا ہوں تم آسمان سے لے کر زمین تک تمہاری سرداری چلتی ہے۔ آج تم اپنے آپ کو بھلا دیے، اپنے آپ کو تم بھلا دی کہ ہماری یہ حقیقت ہے کیا؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ہمارے نبی آپ کے مقام کو کیا بتایا ہے؟ اے میرے عزیزو ایک بات کہتا چلو ہم اور آپ سے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام اپنی مجبوری بتاتے، اپنی بے بسی بتاتے تو اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے،
کہتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ نے سب سے قیمتی چیز تم کو دی ہے، اللہ نے سب سے عزت والی چیز تم کو دی ہے، تم کیوں اپنی بے بسی پر ہوتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز جو تم کو کمزور کر دے؟ مضبوط بن کے تو رہو، مضبوط بن کر کے رہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزوں کہ آج ہم بے بس ہیں، آج ہم کمزور ہیں، آج ہم مظلوم ہیں۔ اور کیوں؟ ہم نے اپنی کمائی سے، اگر ہم ایمان مضبوط کیے ہوتے، قرآن کو پڑھے ہوتے، قرآن پر عمل کیے ہوتے، تو آج اللہ ہم کو عزت والا بنا کے رکھا ہوتا، آج اللہ ہم کو طاقت والا بنا کے رکھا ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم بے بس ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں آج اپنے بدعملی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، ذرا ایک مثال دے رہا ہوں، طاقت تمہارے اندر کہاں سے آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے ہوتا ہے جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، آج مسلمان آپ جا کر کے دیکھ لو، اذانیں تو ہوتی ہیں، نمازیں تو ہوتی ہیں، جتنے مسجد میں ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ باہر ہوتے ہیں، جن سے نماز سے کوئی تعلق نہیں، جن سے مسجد سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو پہلے اپنی بے بسی تو دیکھو، اپنی بے بسی دیکھو۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امت کے لوگوں، تم اپنے رب سے بات کیا کرو، تم اپنے رب سے کلام کیا کرو۔ کیسے؟ نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں تم ہوتے ہو، تمہارا رب ہوتا ہے، جو چاہو اس سے مانگ لو، جو چاہو اس سے منوا لو۔ لیکن مسلمانوں، تم ذرا قریب تو آ جاؤ، ایمان کے قریب تو آؤ، نماز کے قریب تو آؤ، ذرا میرے عزیزوں خود فیصلہ کر لو۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز سے دور رہتے ہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک طرف اذان ہو رہی ہے، عدل ندائے آسمانی ہے اذان، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی رہتی ہے، لیکن آج مسلمان کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، مسلم شریف کی حدیث یاد رکھو، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے امان میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ آج کتنے لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنے لوگ صبح کی نماز پڑھتے ہیں؟ صبح کی نماز پڑھنے کے اندر اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے، بڑی برکت رکھی ہے، بہت بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اللہ اکبر، حجاج بن یوسف کے مشیر کار تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ سنو صبح کی نماز، اللہ اکبر، حجاج بن یوسف کے مشیر تھے دینی۔ حجاج یوسف نے ایک کو موت کی سزا سنا دی، سالم یہاں آؤ۔ سالم بلائے گئے، حضرت سالم کہتے ہیں جاؤ، اس کا وقت ہو گیا جس کو موت کی سزا دینی ہے، آج اس کا پھانسی دینی ہے۔ حضرت سالم گئے اس کے پاس، دیکھتے ہیں سورج سے تو بہت اچھا ہے، بڑا شریف لگ رہا ہے، اسے پوچھتے ہیں اے میرے بھائی اتصلی الصبح، کیا تم نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ موت آ رہی ہے اس کی، موت سامنے ہے اس کے۔ جب اس سے پوچھتے ہیں تم نے صبح کی نماز پڑھی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس نے کہا میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ کہتے جاؤ تم آزاد ہو۔ حجاج بن یوسف دیکھ رہا ہے، ان کو تو میں نے قتل کے لیے کہا، جلاد کے لیے اس کو قتل کراؤ، اس کو تو چھوڑ کر اپنے سیدھے چلے آ رہے ہیں۔ حجاج نے کہا سالم تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، مومن کی آواز ہوتی ہے، ایمان کی آواز ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے وہ ڈرے نہیں، کیا ہوا؟ اور اس کو تم نے موت کیوں نہیں دی؟ حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کیا؟ میرے عزیزو نماز کو لازم پکڑو۔ سونے والوں اگر اپنے لیے خیر چاہتے ہو، سونے والوں مصیبت سے چھٹکارا چاہتے ہو، اپنے لیے نجات چاہتے ہو، فجر کے وقت کو نہ لازم پکڑو۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جب وہ اللہ کی حفاظت میں ہے
ہم اور آپ اس کو سزا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے اس کو حفاظت اپنے لیا ہے. کہا کہ حدیث ہے، کہتا ہے حدیث ہے، کہتا اللہ گواہ. صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، گئے گواہ لائے کہ ہاں یہ اللہ کا رسول کا حدیث ہے. حجاج بن یوسف بالکل خاموش رہ گیا. نبی کے حدیث کے سامنے ہاتھ پیر ڈھیلا کر دیے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزو، جہاں سے تمہارے لیے نجات تھی، جہاں سے تمہارے لیے عزت تھی، قرآن سے تھی، نماز سے تھی، آج تم اس سے دور ہو چکے ہو. نہیں، اگر عزت چاہیے دنیا میں، طاقت اور قوت چاہیے میرے عزیزو، تو دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، قرآن سے اپنا رشتہ قائم کر لو. اور پہلے تو لوگ فجر کے بعد پڑھ کے، نماز پڑھنے کے بعد بوڑھے پرانے ہوتے تھے، ایک ایک لفظ دہرا دہرا کے پڑھا کرتے تھے. قرآن سے ان کا رشتہ تھا، زیادہ نہیں پڑھ پاتے تھے، ایک ایک لفظ دہرا دہرا کے پڑھتے تھے. اللہ نے ان پر بڑا رحم کیا تھا. لیکن افسوس آج دور ختم ہو گیا ہے. آج قرآن سے کوئی رشتہ نہیں رہ گیا ہے. رشتہ ہے تو صرف رمضان تک کے لیے رشتہ ہے. رمضان ختم ہوا قرآن سے رشتہ ختم ہو جاتا مسلمانوں کا. نہیں، قرآن سے اپنا رشتہ قائم کرو، دین سے اپنا رشتہ مضبوط بناؤ. یہیں پر عزت ہے، یہیں پر طاقت ہے، اور یہیں پر اللہ کی رضا ہے. دنیا کے اندر طاقت ہے، آخرت میں جنت ہے. اللہ رب العالمین ہم کو، ہمارے تمام بھائیوں کو صحیح معنوں پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے. اے میرے رب جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.